ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ ناظرین، آپ کے سامنے اب اسکرین پہ آرڈیننس 20 کی کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ آرڈیننس ہے جو کہ 1984 میں ضیاء الحق نے جاری کیا تھا، اور اس کے اوپر واضح طور پہ یہ تحریر ہے، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے، دا گیزٹ آف پاکستان کے اندر یہ شائع شدہ ہے۔ اس میں تحریر ہے کہ آرڈیننس نمبر 20 آف 1984 این آرڈیننس ٹو امینڈ دا لا ٹو پروہیبٹ دا قادیانی گروپ، لاہوری گروپ اینڈ احمدیز فرام انڈلجنگ ان اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز۔ یہ کیا اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز تھیں؟ یہ مسجد اسپین کے اندر جا کے ایک مسجد بنا دینا، دنیا بھر میں قرآن کریم کی اشاعت کرنا، اسلام کا پیغام پہنچانا لوگوں تک، اسلام کی عام قسم کا پیغام دنیا تک پہنچانا، یہ ان کے نزدیک اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز تھیں، جن کو بند کرنے کے لیے، جن کو روک جس کے آگے روک ڈالنے کے لیے یہ ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے۔ پھر اس پہ تحریر ہے، اور آخر پہ ضیاء الحق کے سائن بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ Whereas اس کے آگے یہی تحریر ہے کہ whereas it is expedient to amend the law to prohibit the Qadiani group, Lahori group and Ahmadis from indulging in anti-Islamic activities. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ and whereas the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action. Now therefore, in pursuance of the proclamation of the 5th day of July 1977, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following ordinance. یہ وہ آرڈیننس ہے جو کہ ضیاء الحق کی طرف سے شائع کیا گیا، جاری کیا گیا۔ اس کی کلوز جو ہے 298، یہ امینڈمنٹ آف دا پاکستانی پینل کوڈ، اس میں 298B ہے مس یوز آف ایپیتھیٹس، descriptions and titles etc. reserved for certain holy personages and places. Number 1, any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who by words, either spoken or written, or by visual representation, A, refers to or addresses any person other than a caliph or companion of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Amir al-Mu'mineen, خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی اور رضی اللہ عنہ۔ B, refers to or addresses any person other than a wife of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as al-Mu'mineen. C, refers to or addresses any person other than a member of the family Ahl Bayt of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, as Ahl Bayt. Or D, refers to or names or calls his place of worship as masjid, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے any person of the Qadiani group or Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who by words, either spoken or written, or by visual representation, refers to the more or form of call to prayers followed by his faith as azan, or recites azan as used by the Muslims, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور اذان ہم نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو 3 سال کی قید ہے اور فائن بھی۔ پھر تھرڈ پوائنٹ اس کا ہے 298C, person of Qadiani group etc. calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith. نہ مسلم کہہ سکتے ہیں، نہ اس کا پرچار کر سکتے ہیں۔ any person، ناظرین اکرام اس کے الفاظ بڑے غور سے دیکھنے والے ہیں۔ any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who directly or indirectly poses himself a Muslim or calls or refers to
his faith as Islam, or preaches or propagates his faith, or invites others to accept his faith by words, either spoken or written, or by visual representations, or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine. خلافت پر ایک طرح سے بہت بڑا خطرہ تھا کہ صاحب کوئی بھی اصطلاح استعمال کریں، جماعتی اسلامی اصطلاح استعمال کریں، مسجد کو مسجد کہہ لیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، تو ان پر یہ جو آرڈیننس تھا 3 سال کی قید، اس کے یہ تو ایک طرح ہو گیا. اس طرف ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو ہے پیٹنٹ کا جو یہ بڑی طرف پیش کرتے ہیں کہ کوکا کولا کی کمپنی ہے تو اس کا ہم پیٹنٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو کوئی اور نہیں کر سکتا. اسلام کے بارے میں بھی یہ عقل کے اندھوں نے یہ باتیں اس میں نظر آ رہا ہے آرڈیننس میں کہ یہ بات انہوں نے پیش کی کہ مسجد صرف ہم کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، السلام علیکم صرف ہم کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، اذان صرف ہم دے سکتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے. تو اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ پیٹنٹ جو یہ بڑا شور مچاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جب انسان کی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مخالفت یا میں جب کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کا حسن کرشمہ ساز اس طرح کے معجزے کرتا نظر آتا ہے، اس طرح کے کرشمہ سازیاں کرتا نظر آتا ہے، عقل ماری جاتی ہے انسان کی، جسے دوسرے الفاظ میں کہ مت ماری جاتی ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آئین ہے اس میں باقاعدہ ایک شخص کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. پھر یہ کہ اس طرح کا آرڈیننس جاری کرنا، یہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کی کتابوں میں ایک تاریخ قانون کی مثال کے طور پہ پیش کیا جائے گا. دنیا کے معقول مہذب دنیا میں اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ایسا قانون بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، اور اس زمانے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں، اس میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ایک جماعت کے بہت بڑے ریپریزنٹیٹیو کو یہ پیش کرتے ہوئے، دیکھیں جی کوکا کولا کی کمپنی ہے، اس پہ کوئی وہ اس کی بوتل پہ تو کوئی دوسرا تو نہیں نا اپنا لیبل لگا سکتا، تو یہ ہم کیسے اجازت دے دیں جی کسی کو؟ مولویوں کا ریپرزینٹیٹیو. اور وہ اب صالحین کی جماعت ہے، اور جب عقل انسان کی ماری جاتی ہے، وہاں دوسرے بھی مکتبہ فکر اہل تشیع کے بھی عالم تھے بیٹھے، وہ بھی خاموشی سے سنتے رہے یہ منطق. میں بڑا حیران ہوا سن کے دیکھے کہ بابا یہ اسلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے، اللہ سب کے لیے یہ ہدایت رہنمائی ہے، اگر یہ کوکا کولا کی کمپنی ہے، فرنچائز ہے یہ، اور خدا کے بندو تو پھر تم حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں وہ جو کمپنی ہے وہ تو اس کے بیٹے کو جائے گی یا اس کے بھتیجے کو جائے گی، وہ نہیں موجود ہوگا تو اس کو شفٹ ہوگی نا. تو یہ پھر کیسے آپ کیوں نہیں مانتے حضرت علی کو خلب؟ وہاں تو باغ فدق نہیں ملا حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ بھائی یہ تو نبی کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا. تو اگر یہ فرنچائز ہے تو پھر مانو حضرت علی کو خلیفہ فصل بلا فصل، وہ تو ان کو منتقل ہونی چاہیے. جب انسان کی عقل ماری جائے، جب انسان کی مت ماری جائے تو اسے اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں. بھائی اس کا مقابلہ موازنہ تم خدا کے دین کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا موازنہ تم کر رہے ہو کوکا کولا کی کمپنی کے ساتھ. تو بات اچھا پھر اسٹیٹ ہے جی، ہمیں جی اسمبلی نے قرار دے دیا، جی اسٹیٹ نے قرار دے دیا، جی ٹھیک ہے جی مان لیا جی اسٹیٹ نے قرار دے دیا، تو پھر تم حضرت امام حسین کو پر درود کیوں بھیجتے ہو؟ ان کو تو اسٹیٹ نے قرار دیا تھا، اسٹیٹ کے فتوے سے وہ قتل کیے گئے ہیں. جس قاضی نے فتویٰ دیا تھا، قاضی شرائع نے، اسے حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا مفتی قاضی. آج کوئی اس فتوے پہ تھوکتا بھی نہیں ہے، سب یزید کو پلید کہتے ہیں. تو اس قسم کی تو پھر کیوں نہیں مانتے تم وہ اسٹیٹ کا فیصلہ؟ اس اسٹیٹ کا فیصلہ کیوں مانے؟ تو اب بتاؤ کہ جیسے مولانا صاحب نے بڑا اچھا سے ایکسپلین کیا ہے کہ 72 فرقوں نے فیصلہ کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی 72 جو ہیں جنمی ہوں گے، ایک ناجی ہوگا. اب بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں یا تمہاری بات مان لیں؟ جی یہ بات کیوں نہیں مانتے اسمبلی کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مطاع ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ان کی پیروی کے لیے ان کی حدیث کا انکار کر دیں اور تمہاری بات مان لیں، اور جن پر کرتاس ابیت شائع کیے گئے ہیں ان کی بات مان لیں، چوروں بدماشوں کی اور ٹیکس چوروں کی باتیں مانیں.
تو آن رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیاوی معاملہ تو ہے نہیں کہ جو کل مثال دی جا سکے، دینی معاملہ دینی ہے، معاملہ ہے، خدا کا رسول ہے، خدا تبلیغی کا مذہب ہے، تبلیغ تھی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں سب پڑھیں، اور جو پڑھے اس کا منہ چومنے کو جی چاہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور کیوں پڑھتا ہے۔ اور کیوں پڑھے۔ اور ایک بات آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں جی یہ مسلمان نہیں جی، یہ نبی مانتے ہیں جی، یہ دیکھیں یہ بات بھی دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی یہ سری ختم نبوت کو نہیں مانتے جی، نبی نہیں مانتے۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں، ایک ہمارا تفسیر کا اختلاف ہے، ایک حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تفسیر ہم کرتے ہیں، ایک تفسیر آپ کرتے ہیں۔ اب تمہاری تفسیر سے اگر ہمارا اتفاق نہیں ہوتا تو اس بنیاد پہ ہمیں تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ خود حدیث ہے کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں اپنی ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے وہ آ کے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھوں کو ماپنا شروع کیا، آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے۔ یعنی ازواج مطہرات یہ سمجھتی تھیں جو فزیکلی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، بڑے ہیں، وہی پہلے جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ فرماتی ہیں حدیث کے مطابق جب حضرت زینب فوت ہوئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد جی وہ سخاوت بہت کرتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، یہ مراد تھی۔ اب دیکھو آن رسول اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح تفسیر انہیں معلوم ہے، وہ کچھ نہیں فرما رہے، ایک وقت کے مطابق بات ظاہر ہو جائے گی، وہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہے کسی پہ، کوئی بات نہیں کر رہے، یا وہ کوئی حکم نہیں لگا رہے، اور تم کہاں سے آ گئے ہو اس کرسی پہ بیٹھنے والے، فتوے ہم پہ دے رہے ہو؟ ہم تو حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ کے مراد یہ مجازی طور پہ آئیں گے، تو اس پہ تم ہم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک حدیث کی تفسیر ہی تو ہے، اور شمس اور قمر کے جو گرہن لگا اس نے تمہیں رات تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تو ہم اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہیں کیسے حق ہے ایک حدیث کی تفسیر کرنے کا، اور ہم غلط، آپ کا ٹھیک ہے ہمارا غلط؟ کس طرح تم کہہ سکتے ہو؟ کیا اتھارٹی تمہارے پاس ہے؟ نبی ہو، رسول ہو، مجدد ہو، کیا ہو تم؟ کتب ہو، غوث ہو، ولی ہو، کیا ہو تم؟ کس بات پہ تمہیں مانے؟ ہمیں کیوں تم اجازت نہیں دیتے؟ اس کرسی پہ جا کے متمکن ہو گئے ہو، توہین رسالت تو یہ ہے جو یہ تم کر رہے ہو ختم نبوت کی۔ یقینی طور پر یہی توہین رسالت ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر یہ باتیں بتاتے چلیں کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جس کا نام میں ہی اسلام کا نام آتا ہے۔ یقینی طور پہ ہم یہ ناظرین سے بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمارے دل دھڑکتا ہے، پاکستان کے لیے ہمارا خون گردش کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں اس کا اقتدار آیا ہوا ہے ان کے اس قسم کے قوانین یقینی طور پہ عدل و انصاف کے خلاف ورزی ہیں، اور ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، اسی آرڈیننس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے آگے نتیجہ کیا ظاہر ہوا ہے۔ مولانا صاحب آپ کچھ اس کے بارے میں کچھ فگرز بتائیں کہ تاکہ پتہ چلے ناظرین کو کہ یہ جو 27 سال گزرے ہیں یہ کس طرح گزرے ہیں اور کس طرح احمدیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ غلط تھا، اگر نعوذ باللہ آپ نے جو دعویٰ کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، تو کسی کی مخالفت کی کیا ضرورت تھی؟ جھوٹ کی نحوست لے ڈوبتی ہے، جھوٹ کو غرق کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ یہ ایسی چیز جو ہمیشہ تجربے میں آتی ہے کہ جھوٹ کے ساتھ اس کی نحوست لگی ہوئی ہوتی ہے، جھوٹ کی نحوست جھوٹ کو لے ڈوبتی ہے، نہ اس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی آرڈیننس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ آرڈیننس اس وقت اس لیے آ گیا کہ اب باقی جو ہمارے حربے تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ پھر اس آرڈیننس نے کیا کیا؟ اس آرڈیننس نے وہ جو خلاف عقل ہے، خلاف تہذیب ہے، خلاف متانت ہے، یعنی دنیا کا کوئی مہذب انسان، کوئی مہذب ملک اس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ بڑا اچھا آرڈیننس ہے، یا یہ قانون کے مطابق ہے، یا یہ عقل سلیم کے مطابق ہے۔ عقل سلیم اس کو دھکے دیتی ہے، قانون اس کو دھکے دیتا ہے، کوئی اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا اور آپ نے یہ سمجھا
کہ اس کے خوف سے، بات تو بڑی انہوں نے اپنے بظاہر بڑی خوفناک تھی. اب وہ کوئی مجھے ملتا ہے بازار میں کہتا ہے السلام علیکم، میں کہتا ہوں وعلیکم السلام، مجھ پہ مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. میں نے وہ یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان نظر آتا ہے، مجھ پہ مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. یعنی ہر بات پہ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے اور فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور پھر اس کے کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی وہ چلے، وہ مولوی صاحب کو اور کوئی کام نہیں ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ سارے ربوہ پہ مقدمہ قائم ہو گیا. یہ کیسی بات ہے؟ یعنی یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس لیے سارے ربوہ والے، ربوہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سارے مقدمہ ان پہ یہ قائم ہو گیا. کوٹلی ایک قصبہ ہے آزاد کشمیر میں، کوٹلی کے رہنے والے سب احمدیوں پہ اس لیے مقدمہ قائم ہو گیا کہ انہوں نے اپنی مسجد کی مرمت کی تھی. تو یہ مسجد تو بنا نہیں سکتے، انہوں نے مسجد کی مرمت کی ہے، یہ انہوں نے اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان پہ مقدمہ قائم ہو گیا. یہ عجیب سلسلہ چلا ہے اس خلاف عقل آرڈیننس کے بعد. دیکھیے، کلمہ طیبہ لکھنے کی بنا پر 764 مقدمات قائم ہو چکے ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مقدمات قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسے ہیں جو ریکارڈ میں آ گئے ہیں. یہ فگرز یہ آرڈیننس کے بعد سے لے کے 1984 سے 2009 تک ہی ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ چل رہا ہے سلسلہ. اذان کہنے پہ 38 مقدمات قائم ہوئے ہیں. اذان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کہنے پہ مقدمہ بنتا ہے پاکستان میں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کہنے پہ کہ اشہد لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ مقدمہ، یہ ایسی چیز ہے جس پہ مقدمہ بن جانا چاہیے، اور پھر اس کی ضمانت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو ایک دم دھکیل دو کسی طرح. مسلمان کہلانے پر 434 مقدمات، اور مسلمان کہلانے جیسے ہم نے بتایا کہ ہماری شکل سے اسلام نظر آتا ہے. اب کیا کیا جائے، یہ مجبوری ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان نظر آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان نظر نہ. میں زیمبیا میں رہتا تھا تو پوسٹ آفس میں اکثر جانا پڑتا تھا، تو وہاں ایک پوسٹ آفس میں آفیسر جن سے اکثر ملنا پڑتا تھا، وہ مجھے کہتا ہیلو مسلم ہاؤ آر یو. اس کو میرا نام نہیں آتا تھا، لیکن مجھے دیکھ کے کہتا ہیلو مسلم ہاؤ آر یو. میں نے کہا کہ پاکستان میں نہ کچھ سن لے یار، مقدمہ بن جائے گا وہاں پہ. تو یہ ایسی چیز ہے، ایسی خلاف عقل چیز ہے کہ اس پہ ہنسی آتی ہے اور یا رونا آنا چاہیے. 298C اور 298B اس کے لیے، اس دفعہ کے لیے 938 مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، پینڈنگ پڑے ہیں، ابھی چل رہے ہیں وہ کیس. 295 جو دفعہ ہے جس میں وہ پھر کوئی ضمانت نہیں ہے اور اس کی سزا موت ہے، 295 مقدمات بنے ہوئے ہیں. حضور کی عدم موجودگی میں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی عدم موجودگی میں حضور پر 16 مقدمات قائم ہوئے. یہ عدم موجودگی کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب حضور وہاں سے تشریف لائے ہیں، وہ آگے تفصیل آئے گی اس کی، تو حضور کا یہ کہنا تھا کہ اگر میرے پہ کوئی مقدمہ قائم کیا گیا ہے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس طرح کسی کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ میں مقدمات کی وجہ سے ڈر کے اپنا دفاع کرنے کی بجائے یہاں سے بھاگ گیا ہوں. تو اس وقت حضور پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا. یہ اسلم قریشی وغیرہ کا پروپیگنڈا بہت چل رہا تھا، لیکن حضور کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا. حضور کی عدم موجودگی میں ان کاموں کے لیے جو حضور نے کبھی نہیں کیے تھے، آپ پر 16 مقدمات چل رہے تھے. ذکر آ چکا ہے ربوہ کی پوری آبادی پر، کوٹلی کی پوری احمدی آبادی پر. اخبارات اور رسائل جس میں ہمارے الفضل اور تشہیر الاذان اور مصباح ایسے رسائل اور اخبارات جن میں سوائے تبلیغ اسلام کے یا سوائے قرآن مجید کی تعلیم کے اور کچھ ذکر نہیں ہوتا اس میں، ان پر مقدمات بنائے گئے. 400 سے زیادہ مقدمات بنائے گئے. یہ نسیم صاحبی صاحب ہمارے بزرگ صحافی تھے، وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی ایم ٹی اے پہ کئی دفعہ چلتی ہے، ان کو ہتھکڑی لگا کے لے گئے کہ اس لیے کہ آپ نے الفضل اخبار آپ چھاپ رہے ہیں. اس طرح نسیم صحافی صاحب پر 42 مقدمات تھے. قاضی منیر صاحب پر بھی اسی جرم میں 93 مقدمات تھے. اور یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. 105 ہماری جماعت میں 2009 تک شہید ہو چکے ہیں. 105 اور پھر 2010 میں 99 وہ فگر ہے 1 سال کی سانحہ لاہور کی وجہ سے. قاتلانہ حملے جو احمدیوں پہ ہوئے ان کی تعداد 120 ہے. جو مسجدیں ہماری جلا دی گئیں ان کی تعداد 22 ہے. جو مسجدیں مکفل اور سیل کر دی گئیں ان کی تعداد 28 ہے. جو مساجد جلا دی گئیں ان کی تعداد 11 ہے.
مخالفانہ قبضہ جو کر لیا، مخالفوں نے قبضہ کر لیا مساجد پہ، ان کی تعداد 14 ہے۔ 41 مساجد کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا کی گئی۔ قبروں کی بے حرمتی کے واقعات، ان مسلمان کہلانے والوں نے قبروں سے مردوں کو نکالا، مجبور کیا گیا حکام کی طرف سے کہ یہاں سے قبر سے نکالیں مردے کو، ہمارے جو مسلمان مردے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کا اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ مجھے یاد ہے حیدرآباد میں ان دنوں خیرپور کے قریب ہمارے ایک احمدی شہید کیے گئے، اور جب ان کو لا کے ان کی تدفین کا وقت آیا تو پہلے ارادہ تھا ہمارا کہ ان کو روا لے کے جائیں گے، تو خود منتظمین نے زبردستی، کہنا چاہیے ایک حد تک زبردستی کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، آپ ان کو لے کے نہیں جائیں، کوئی فساد نہ پیدا ہو، آپ ان کو یہیں دفن کر دیں حیدرآباد میں۔ ان کو حیدرآباد میں ان کے انتظام کے تحت، ان کا انتظام تھا، ان کی مرضی تھی، وہاں دفن کیا گیا۔ اگلے دن جا کے شہر کے بعض جو معززین تھے انہوں نے جا کے ڈی سی کو اپروچ کی اور کہا کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا ہے، احمدی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو گیا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ان کے ایمان کو ان کا ایمان اتنا کچا ہے کہ ایک میت سے بھی اس کو ایمان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کے متعلق پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو روا لے جایا جائے گا، ان کی قبر کشائی کی گئی، ان کو دوسرے کفن میں، دوسرے تابوت میں ڈالا گیا، تابوت چھوٹا تھا، ان کو دوبارہ وہاں دفن کیا گیا، بڑا تابوت لایا گیا۔ اس طرح کے شرمناک واقعات مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں سے ہوئے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی طرف منسوب ہونے والے، میں کہتا ہوں یہ سارے مظالم وہ کرتے چلے جائیں، حضور کی طرف نہ منسوب کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، جو مرضی کرتے رہیں، پھر مادر پہ آزاد ہیں، کوئی ان پہ روک نہیں ہے۔ لیکن ظلم کی بات، انتہائی ظلم کی بات یہ ہے جس پہ ہمارے جو دل ہیں وہ خون کے آنسر ہوتے ہیں کہ یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے یا اسلام کی تعلیم ہے، اور اسلام کی تعلیم کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے تو یہ بے شمار واقعات ہیں۔ یہ اس سیاہ آرڈیننس کی برکت کہنی چاہیے، یا اس کے جو نتائج آگے نکلے، اور وہ مسلسل چلتے چلے جائیں گے جب تک یہ مجبور ہوں گے، یقیناً ایک دن یہ مجبور ہوں گے کہ اس کو غلط قرار دے کے اس کو منسوخ کریں گے۔ یہ یعنی کوئی یہ پیشگوئی نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے جو نوشتہ دیوار ہے، جو دیوار پر لکھی ہوئی ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ جب بھی ان کے وہ آتے ہیں یہاں پہ، کوئی وزیر صاحب اور کوئی صدر صاحب اور کوئی صاحب آتے ہیں یہاں پہ، اور پریس میں ان سے سوال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ غلط ہے، وہ ہم اس کو ختم کر دیں گے واپس جا کے پھر وہی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے صدر پاکستان یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جو جدا گانہ انتخاب ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، لسٹیں ایک ہی قسم کی بنائی جائیں گی، واپس پاکستان جا کے نہیں، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ نکال دیا جائے گا۔ یہاں 20 دفعہ یہ ہو چکا ہے، یورپ میں آنے یا امریکہ میں آئے صدر صاحب، ان سے پوچھا گیا، صدر یا کوئی اور ان کے وزیر، کہ یہ کیا چکر، انہوں نے کہا ہاں یہ غلط ہے، ہم جائیں گے اس کو ٹھیک کر دیں گے، مذہب کا خانہ پاسپورٹ سے نکال دیں گے۔ تو لیکن وہاں جاتے ہیں تو وہی ضد، وہی تعصب، وہی جہالت، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو یہ ضد اور تعصب اور جہالت کی دیوار تو ختم ہوگی، دنیا میں علم کی روشنی پھیلے گی، دنیا میں قرآن کی روشنی پھیلے گی، دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلے گی، تو یہ جاہلانہ حرکتیں ختم ہوں گی۔ یہ تو نہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، ہمیں اس بات کا فکر نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیشہ رہے گی، ہمیں فکر یہ ہے کہ یہ جو کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے لیے کوئی خدا تعالیٰ کے پاس اچھا اجر کا انتظام نہیں کیا، بڑا غلط کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئے اور ایسی تعلیم پیش کی جو قابل شرم ہے، جن پہ خود ان کو شرم آتی ہے، وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ قانون بنایا، بڑا اچھا قانون ہے، یہ ضروری ہے، ان کو اس پہ شرم آتی ہے۔ تو ایسی قابل شرم حرکت منسوب وہ اسلام کی طرف کر دیتے ہیں، منسوب وہ قرآن کی طرف کر دیتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انتہائی دردناک اعداد و شمار مولانا صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اور واقعی ایک وہ اس ملک میں رہتے ہوئے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور مسلمان ہیں، آن سسم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کے اعمال بجا لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے الفاظ مولانا صاحب ادا فرمائے تھے، اور بڑے درد بھرے انداز سے حضور نے مکہ کی بستی کی طرف دیکھا، اور حضور آپ دیدہ ہو گئے، اور حضور نے یہ دیکھ کے فرمایا کہ اے مکہ کی سرزمین، مجھے تیرے سے پیار ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے بس سے مجھے وہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ میں نے ہی یہی حال ہر ایک احمدی کا ہے
یہ بستی جو ہے یہ پاکستان کی بستی ہے، اس کی قیام میں، اس کی ترقی میں احمدیوں کا خون بھی شامل ہے. ہمیں اس بستی سے پیار ہے، لیکن کیا کریں کہ اس کے بستی ہمیں رہنے نہیں دیتے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ریلیجن اور اسٹیٹ، اس کے آپس کے تعلقات، کس حد تک ریلیجن اسٹیٹ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے ریلیجن میں؟ یہ جو انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان میں، اس کی کیا بیس اس کی بیان کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے اس میں بیسس یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے یہ مل کے بنایا تھا. اس میں تمام فرقوں کے لوگ شامل تھے. بڑے بڑے آپ لیڈر دیکھ لیں، نواب بہادر یار جنگ جو تھے وہ مہدوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے. شروع میں جو مسلم لیگ کے لیے قربانیاں دیں اس میں تھے سر آغا خان تھے، وہ آپ اسماعیلیہ فرقے کے امام تھے، اور قائد اعظم خود اسماعیلیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور سید امیر علی جو تھے وہ اہل تشیعوں میں سے تھے. اس میں دیوبند کے بھی تھے، شبیر احمد عثمانی وہ دیوبند سے آئے تھے. اس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی تھے. اس میں جماعت نے بھی کی. اس میں دوسرے فرقوں کے لوگ بھی شامل تھے. تو گویا ایک پورے فرقوں نے مل کے جدوجہد کر کے، کیونکہ ہندو کی ڈومینیشن تھی، انگریز کی سازشیں تھیں، ان کے مقابلے سے سب جو ہیں وہ سفارا ہو گئے، اتحاد پیدا کیا، یونٹی پیدا کی. اس وقت شبیر احمد عثمانی صاحب سے یہ بیان وابستہ ہے کہ جی آپ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کوئی مفتیوں کی جماعت نہیں ہے مسلم لیگ، یہ تو مسلمانوں کی جماعت ہے. اس اصول پہ چل کے ہم نے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس اپنے ملک دنیا کا اسلامی سب سے بڑا اسلامی ملک وجود میں آیا. اس کے بعد اپنے سیاسی مفاد کی خاطر، اپنے حلقے انتخاب کی خاطر، ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، مادی مفادات کی خاطر، اس کا جہاں نہ ہندو کا خطرہ تھا نہ انگریز کا خطرہ تھا، محض اپنے مفادات کی بنیاد پہ یہ مذہب کو درمیان میں لایا گیا تاکہ بعض لوگوں کو عہد حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ اپنے مفادات کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ملک جو ہے ٹوٹا، اور اس کے بعد کیوں ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا اسلام کے نام پہ، مسلمان کے نام پہ، قوم کے نام پہ، لیکن لوگوں کو ان کے حق نہیں دیے گئے. اسلامی اصولوں کے بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا گیا، اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے گئے، انصاف نہیں دیا گیا، روٹی کپڑا مکان نہیں دیا گیا، لیکن یہ چیزیں اسلام کے نعرے لگا کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش. نتیجہ ہوا ملک ٹوٹا، اور مزید وہ تباہی کے دانے کی طرف جا رہا ہے. مجھے یاد ہے یہ جب آرڈیننس نافذ ہوا ہے تو اس وقت ایک مشہور اخبار جو ہے اس نے یہ لگائی تھی خبر، ہم تو ظاہر ہے اپنے خدا کے آگے ہی جو ہے فریاد کرنی تھی، تو جو ہم نے آنسو بہائے ادھر، تو انہوں نے خبر لگائی کہ جی یہودیوں کی طرح زمین پر آنسو گرا کے چلے گئے. وہ اخبار مجھے یاد ہے چیمپئن بنا ہوا ہے، وہ یہ خبر اس اخبار نے دی تھی. اب بتاؤ تمہاری کوئی مسجد محفوظ ہے تمہارا کوئی ہیڈ کوارٹر محفوظ ہے؟ تم تو چلے تو سائبیریا تک فتح کرنے، تمہارے تو اپنے ہیڈ کوارٹر محفوظ نہیں رہے. 35,000 آدمی جو ہے تمہارا یہ خودکش دھماکوں میں یہ چند عرصے میں مارا گیا ہے، اور کوئی تمہارا حفاظت نہیں ہے، تمہاری کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. پوری اس وقت جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آتا ہے، یوم تناد ہوتا ہے، قومیں پکارتی ہیں مدد کے لیے پکارو گے. لیکن اس وقت ڈالروں کی مستی تھی، انٹرنیشنل طاقتوں کو ضرورت تھی، وہ ڈالر دے رہے تھے، موج میلے اڑا رہے تھے، مست تھے، جیسے قرآن میں آتا نا سرگرداں چلے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جا رہے تھے ایک منزل کی طرف. اور وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع پاکستان کی محبت میں آپ نے فرمایا تھا ہماری تو وہ حالت ہے کہ جب ایک بدبخت نوجوان کو کسی عورت نے کہا کہ تم سے شادی کروں گی، اپنی ماں کا سر کاٹ کے لاؤ، تو اپنی ماں کا سر کاٹ کے اپنے ہاتھ میں لے کے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اسے ٹھوکر لگی نوجوان کو تو نیچے گرا، تو سر میں سے آواز آئی کٹے ہوئے سر میں سے، بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہماری یہ حالت ہے پاکستان کے لیے، ہم یہ درد رکھتے ہیں. اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ تم یہ پکارو گے مدد کے لیے اور تمہارا برا اثر ہوگا، لیکن کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کسی نے نہیں. اور آج وہ منزل پہنچ گئی ہے. اب کچھ یہ منزل دور نہیں رہ گی، جس انجام کی طرف جا رہے ہیں اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، یہ سارا زہر جو ہے یہ جو مذہبی تعصب کا
یہ جو مفاد پرستی کا یہ باہر نہ نکالا گیا، یہ اگر یہ جو مذہبی جو امتیازی قوانین ہیں ختم نہ کیے گئے تو یہ پاکستان مزید تباہی کے جو ہے دہانے کی طرف، تباہی کی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ چٹانوں سے کشتی ٹکرائے گی اور پاش پاش ہو جائے گی اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی۔ اور یہ کوئی تقدیر نظر نہیں آ رہی، کوئی دور نہیں نظر آ رہی منزل، یہ بہت قریب پہنچ گئی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ بتا رہے تھے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا ارشاد، مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لیاقت علی خان کا قتل ہوا ہے تو اس وقت حضور نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس لاقانونیت کی اس وقت تبلیغ کی جا رہی ہے، علماء جس لاقانونیت کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، جو یہ اپنے نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں جس قسم کی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ حضور کے الفاظ ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مولوی اپنے گھر میں محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اب وہی حالت ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے وہاں پہ جو مشہور سیاسی علماء ہیں ان کے آگے پیچھے کلاشنکوف کے پہرے دار ہوتے ہیں اور محافظ ہوتے ہیں، اور روزانہ خبر آ جاتی ہے کہ آج فلاں مولوی صاحب پہ بم کا حملہ ہو گیا، آج فلاں دہشت گرد کے ہاتھوں مارا گیا، آج فلاں۔ یہ مولوی اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اور یہ وہی فصل ہے جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بوئی تھی، اور ان لوگوں نے یہ فصل اس لیے بوئی تھی کہ اس کا نشانہ احمدی لوگ ہیں، ایک کمزور سی جماعت ہے، وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے، وہ خدا کے آگے جھکتے ہیں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، وہ کسی کو اور کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ دلیر تھے اس بات پہ، اس وجہ سے ان کو یہ دلیری تھی اور جرأت تھی کہ یہ آگے سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو قتل کر دو، تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، احمدیوں کو قتل کر دو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا مقدمہ لڑیں گے، تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ لاقانونیت کا جن مولوی صاحبان نے بوتل سے جو نکالا تھا، آج وہ ان کے ہاتھوں سے واپس ادھر نہیں جا رہا، ان کے ہاتھوں سے۔ اور احمدی لوگ تو بیچارے اپنی تعداد کے لحاظ سے پہلے ہی کونے میں لگے ہوئے ہیں اور خدا کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اب یہ اپنا سوچیں کیا کر رہے ہیں، کیا انجام ہوگا۔ مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے، آپ دیکھیں وہ جماعت اسلامی تھی وہ نقشے سے غائب ہی ہو گئی ہے تقریباً، وہ اس کی جگہ دوسری تنظیمیں آ گئیں، دہشت گرد تنظیمیں آ گئیں۔ وہ نقشے سے غائب نہیں ہوئی، جماعت اسلامی کے ناظمین کے گھر سے تو دہشت گرد پکڑے مل جاتے گئے، ہیں، وہ اس کا مطلب انہیں ڈوب گئی، ختم ہو گئی ہے، وہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں، یہ بالکل۔ اور دیکھیں بات دہشت گردی اس میں وہ تو ختم، وہ ختم ہو گیا، وہ فیس ختم ہو گیا ان کا، وہ کوئی اور چیزوں لوگوں نے آ کے دہشت گردوں نے وہ سٹیج قابو کر لیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، جب انہیں شکست ہوئی قطر میں تو بجائے کہ اصلاح کرتے، لوگوں کو ان کے حقوق دیتے، انہوں نے سوچا کہ اسلام کے نام پہ اس طرح کھڑی کرتے ہیں اسٹیٹ، مفتی مقرر کیے گئے اس میں فوج کے اندر، اور خطیب مقرر کیے گئے، اور وردی اور جائے نماز، ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، سب ہونا چاہیے، لیکن نمائشی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے، انہوں نے اسلام کو بنایا ایک خاص تعبیر اور تفسیر کو اس کا بنیاد بنا کے سوچا کہ اب اس کی بنیاد پہ لوگوں کو کریں، ایک حلقہ بنے گا، لوگ ہمارا تعاون کریں گے ساتھ۔ ایک وہ اسکالر ہیں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اقبال کی، انہوں نے بڑی تشریح کی ہے، انہوں نے ایک بار اسلامک آئیڈیالوجی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اسلام کو بنا کے ڈنڈے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اس میں زیادہ اختلاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اسلام کو بنیاد بنانے کی طرف توجہ کرتے ہیں، پتہ یہ اور اس کو ڈنڈے سے، اسٹیٹ کے ڈنڈے سے نافذ کرنے کی کوشش، پتہ چلتا ہے اس میں تو اور زیادہ اختلاف پیدا ہو رہے ہیں۔ تو حل وہی تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جسے دوسرے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلمان، اسے مسلمان مان لو۔ اس اصول پہ چل کے ہم نے زیرو سے نکل کے جناب پاکستان کریٹ کر لیا، اور جب ہم نے یہ کام میں پڑے، مفاد پرستی اور اسلام کا بنا کے جعلی نمائشی منافقت کے پردے اوڑے، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ملک ٹوٹا اور مزید ٹوٹنے کے پر وہ ٹوٹ رہا ہے اور تباہی۔ خلافت احمدیہ کی طرف سے ہم اس وقت سے بھی دیکھ رہے ہیں، جب سے حضور نے ہجرت کی ہے، اس وقت بھی جب حضور وارن کر رہے تھے انہیں، اس وقت سے لے کے حضور نے آخری دم تک، اور خلافت احمدیہ کی طرف سے اب بھی یہی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے دعائیں کریں۔ اور جی ہمیں جو ہمارا تو کام ہے ان کو خبردار کرنا اور بتانا کہ اس سے زیادہ حالات جو ہیں برے ہو سکتے ہیں، اور ہوں گے اگر یہ اپنی اصلاح جو انہوں نے نہ کی۔ کہ عقل کے ناخن لیں وہ اور اصلاح کریں۔ ثالث فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کو حقیقی ماں نہیں ملی۔ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری نے کہا نہیں میرا ہے، ان کا اختلاف ہو گیا،
تو فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کو کاٹ کے آدھا آدھا کر دو. تو جو حقیقی ماں تھی اس نے وہ چیخ پڑی، کہا نہیں نہیں نہیں، اس کو ہی دے دو، جب بچہ اس کا ہے اس کو دے دو بچہ، کہ بچہ اس کا بچہ رہے. پاکستان کو بچانے کے لیے ماں کی طرح احمدی آگے آئے تھے. وہ دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے تمہارے سیاسی مفاد جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. انہوں نے احمدیوں کو ایک طرف کیا، بالکل کسی اور رستے پہ چل پڑے، اور اس منزل یہ ہے جو آج ان کے سامنے ہے. ناظرین اکرام، ہم نے اپنی طرف سے بڑا یہ خیال کیا تھا کہ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ حضور کی ہجرت کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے، ہجرت کے حالات وغیرہ پہ بھی بات کریں گے، جو کہ احمدیوں کے لیے اور خاص طور پہ روا کی احمدیوں، پاکستان کے احمدیوں کے لیے کربناک جو واقعہ تھا حضور کی ہجرت کا، اس کا بھی کچھ ذکر کریں گے. پھر حضور کے ادھر آنے پر یہاں پہ لوگوں نے جو والہانہ لبیک کہا، حضور کی تحریکات پہ لبیک کہا، اس کا کچھ ذکر کریں گے. پھر ضیاء الحق کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا انجام بھی ہم دیکھیں گے، لیکن باتیں کچھ اس طرح لمبی ہوئی ہیں کہ ہم اس پروگرام میں اس کو آتا نہیں اس کا کر سکتے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم ذکر کریں گے، ان کے حوالے سے بات کریں گے. اگلے ہفتے اسی وقت حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی رائے دینے کے لیے پروگرام کے لیے MTA@.tv MTA@facts.tv پر اپنی ای میل کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں. بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں